बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में जिसका उन्वान है तक़य्या। जी हाँ नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने जाना कि तक़य्या के लॉजिकल प्रूफ्स यानी अक़ली दलाइल क्या है, और क्योंकि हम हदीस सकलैन के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र दो प्रेशियस चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक है अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद, और एक है मेरे अहले बैत। तो आए इन दोनों का तक़य्या के लिए क्या नज़रिया है, किस तरह से ये दोनों तक़य्ये को जस्टिफाई करते हैं, इसके लिए अप्रूवल देते हैं। इन्हीं तमाम बातों पर मालूमात देने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है वो मशहूर व मारूफ हस्ती जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब की। आइए अपने स्टूडियो में हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आगा, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह तक़य्या एकदम लॉजिकल है, और एक शख्स जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई दफ़ा तक़य्या इख्तियार करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। और क्योंकि हम हदीस सकलैन के मानने वाले हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कुरान की आयतों में किस तरह से तक़य्ये के कॉन्सेप्ट को अप्रूवल दिया गया है। यहाँ इनमें बहुत सी जगह हैं, अगर आप गौर कीजिएगा, तुम सच्चाई का दामन और हक़ वालों का दामन पकड़े रखो। इसी तरह से ये है कि एक जगह कुरान ने इरशाद फरमाया कि अपने को हलाकत में न डालो, तहलुके में न डालो, कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि बिला वजह फान पड़े किसी उसमें, अगर आप अपनी जान बचा सकते हैं और कोई मकसद है जान बचाने का। देखिए, जान बचाना वहाँ बुरा है कि जहाँ मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद फरमा रहे थे और लोगों को रोक रहे थे, लोग नहीं रुक रहे थे मसलन जी, ये अच्छा नहीं है। लेकिन जहाँ पर जान बचाना ज़रूरी हो, कभी अपनी जान कभी दूसरे की जान, दोनों मतलब रसूलुल्लाह की जान बचाने के लिए शब हिजरत हज़रत अली उनके बिस्तर पर लेट गए थे कि मैं मर भी जाऊं, दुनिया से चला भी जाऊं, अल्लाह के रसूल महफूज रहें जी। तो ये है, इस तरह से बहुत सी सिचुएशन जो कुरान में अराइज करती हैं, जिसमें वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर के सिलसिले में भी जो आयत कहलाती है पेश की जाती है, जिसमें इरशाद शायद सूरह नहल में है, आपने जिक्र किया था जी। तो वो उस आयत में भी यही है कि अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी उसी की बुनियाद के ऊपर कि अगर ये तुम पर इतने ही जुल्म करें और तुम्हारे साथ इतनी ही मतलब ज़्यादती करें तो फिर कह देना, क्योंकि तुम ईमान पर और सच्चाई के ऊपर कायम हो, दिल से तुम सच्चाई पर। शायद आपको फिर मैं याद दिलाऊं, मैंने ये कहा था कि बिल्कुल निफाक जो होता है जी, वो तक़य्या उसका उल्टा होता है। निफाक मुनाफिक जो होता है वो ज़बान से सच बोल रहा होता है, अंदर से गड़बड़ होता है। अच्छा। और तक़य्ये में वो ज़बान से कोई ऐसी बात कह रहा है जो मसलहत की वजह से कह रहा है जो वाकई सही नहीं है, ट्रू नहीं है। यानी मुनाफिकत में जो है कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है, यानी विदाउट एनी कंडीशंस जो है उसके ज़बान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और उसको कोई फ़ायदा चाहता है अपना। मैंने शायद बहुत सी मिसालें आपको दी थी कि डुप्लीकेट दवाएं बनाते हैं, झूठ बोल रहे हैं कि असली दवा है, ये है, तो वो कोई तक़य्ये का महल नहीं है। यानी तक़य्या एक मतलब ऐसी बात जो सही नहीं है, मसलहत के बुनियाद पर, विज़डम या किसी ज़रूरत की बुनियाद पर कही जाती है, जो ज़रूरत अल्लाह और रसूल और उसकी लाइन के एतबार से हो जी। ये नहीं कि हम अपनी ज़रूरत तय कर लें कि इसमें हमें फ़ायदा है। तो अच्छा, आप देखेंगे दुकानदार और ये लोग या ऐसी हरकतें अक्सर किया करते हैं कि ये तो हमारी इतनी ख़रीद है, इसमें तो खाली 5 रुपये बचेगा। ये तक़य्ये की जगह नहीं है, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए उसमें आपको 20 रुपये बच रहा है, आप ये कह रहे हैं 5 रुपये बचेगा, यानी मुनाफिकत में ज़ाती फ़वाइद, ज़ाती उसमें इनफरादी फ़ायदा या इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए इंसान करता है, अल्लाह रसूल या दीन उसकी निगाह में नहीं होता। तक़य्ये में बात अल्लाह और रसूल के दीन की होती है, उस मसलहत की बिना पर। कभी किसी की जान बचाना है, अपनी जान बचाना है, कम्युनिटी को बचाना है, कम्युनिटी का फ़ायदा करना है, यानी वो फ़ायदा जो सही हो, जायज़ हो, उसके लिए वो करता है, तो उस मसलहत की बुनियाद पर इसको जायज़ मान लिया जाता है। तो ऐसा है, तो इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए, और बिल्कुल इलॉजिकल बात होगी अगर समझा जाए कि बस अब हम इसके अलावा कुछ नहीं कहते, हम तो यही कह के रहेंगे, तो इस जान देने को तो दीन कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। और ख़ाली इस्लाम नहीं, सारी दुनिया के दीन और रिलीजन यही कहते हैं जी। तो यहाँ पे आपने कम्युनिटी वाइज क्या कहा, तो अक्सर हमने देखा है कि
فار اے پیسفل کو ایگزسٹنس جو کمیونٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا کہتے ہیں کہ جو ہے عالم مسلمہ کے اتحاد کو بین اتحاد مسلمین تاکہ اس چیز کو فائدہ پہنچے, سماج میں پیسفل کو ایگزسٹنس برقرار رہے, تو اس کے ہیت میں جو ہے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے جو عام پبلک ہے جو اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی ہے, تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یعنی یہ بھی تخیل وہی بات, وہی مسئلات ہے. بس دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی, مثلا مان لیجیے کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور یہاں سے چلے گئے, اس کے بعد بہت سے ٹرموائل ہوئے ہیں اسٹیج وائز, ان کی کوئی جگہ ہو ڈسکشن کی, بات کرنے کی, تو آپ اپنا آؤٹ لک رکھیے, دوسرا اپنا آؤٹ لک رکھے. لیکن جب پبلکلی یہ بات شروع کر دی جاتی ہے جو عوام کی طاقت کے باہر ہوتی ہے, تو بجائے اتحاد کے اختلاف پیدا ہونا کچھ نہیں ہے اس میں. یعنی جو چیز ہو چکی اور اگر آپ کے حساب سے گڑبڑ ہو گئی ہے یا آپ کے حساب سے صحیح ہوئی ہے, تو اس میں یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ سانپ گزر گیا ہے, اب پیٹ رہے ہیں, سانپ کو مارنے کے لیے لاٹھی چلا رہے ہیں, تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ وہ جو عالم ہوتا ہے یا یہ جو وزڈم جس کے پاس ہوتی ہے, اس کو معلوم ہے کہ کس موقع پر کیا بات کرنا چاہیے, اتنی بات کی جائے یا نہیں کی جائے. تو ایسے امیر المومنین سے بھی لوگوں نے وہ بہت ان کے دور خلافت میں اس طرح کے جو سوال کیے ہیں, تو حضرت نے اس کا جواب دینے کے لیے یہی کہا ہے کہ بھئی اپنی خبر لو, دنیا میں کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, وہ جو تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے اس پر ابھی فائدہ بھی نہیں ہے سوائے لڑائی کرنے کے, کہ ہم آپس میں بے صبری سے لڑنے لیں گے. اس لیے ہر بات کو ہر جگہ بیان نہیں کیا جا سکتا, بالکل نہیں کیا جا سکتا, وہ تحمل نہیں ہے. کل کی مثال جو دوسرے کوئی ایپیسوڈ تھا اس میں آپ سے ہم نے یہ مثال رکھی تھی کہ پڑھائی میں بھی یہی ہے کہ طالب علم کا یا اسٹوڈنٹ کا کیلیبر کیا ہے, لائک ویو لینتھ. ہاں ویو لینتھ ہے کہ اسٹریٹ لائن میں لائٹ چلتی ہے, تو یہ ضرورت ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے یا نہیں. وہ ایک جگہ میں ایک روایت ہے جو اکثر بیان کی جاتی ہے, مجلسوں میں تو بہت پڑھی جاتی ہے, کہ اگر جو سلمان کا علم تھا حضرت ابوذر کو دے دیا جاتا تو وہ کافر ہو جاتے. یعنی مطلب یہ نہیں کہ جتنی جو جناب یعنی ہر حقیقت جو جناب سلمان کو 10 درجہ ایمان پر فائز سمجھا گیا ہے, اور حضرت ابوذر ان کے مقابلے میں اتنی ایمان کا درجہ نہیں رکھتے, تو کہا گیا جب کہ ایسے سچے تھے کہ نہ زمین پر کوئی چلا نہ آسمان نے کسی پر سایہ کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. لیکن مقصد یہ برداشت نہیں تھی. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ تحمل ہوتا ہے جو برداشت کی جاتی ہے, تو اسی سے کہی جاتی ہے. اب میں تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ سے کہہ رہا ہوں, جیسے میں LLB کلاسز کو پڑھاتا تھا ویسے LLM میں نہیں پڑھاتا تھا. دونوں میں فرق ہو جاتا تھا. جو PhD کے اسکالرس ہوتے تھے ان سے جب بات ہوتی تھی تو کچھ انداز اور ہوتا تھا. یعنی اس میں تحمل پیدا ہو گیا ہے, اس میں بھی تحمل نہیں پیدا ہوا, اتنی برداشت نہیں ہے. تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے علم کے اعتبار سے. یعنی جیسے آپ نے جناب سلمان اور جناب ابوذر کا اگزامپل دیا, تو یعنی امیر المومنین کے فضائل بھی رسول اللہ نے جو ہے جناب سلمان سے کچھ اور ڈسکشن کیا, اور جناب ابوذر سے ڈیپینڈنگ اپون دیئر لیول. جی. جیسے دیکھیے بہت سے لوگ امیر المومنین کے فضائل دیکھ کر کے وہ اپنی منزل سے اتنا آگے بڑھ گئے, نصیری ہو گئے, وہ خدا کہنے لگے. خود امیر المومنین ان کا حضرت علی نے سزا دی, اور ان کو تو کہا کہ بھائی وہ تو رب ہے, سزا دے سکتے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں. تو تحمل نہیں تھا, اس لیے جو برداشت ہونی چاہیے, جو اب یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اب آبزرو کرنے کے بعد اپنے اندر جذب کر سکیں, وہ کیفیت ہونی چاہیے, تبھی اس سے بات کہی جا سکتی ہے. جی. اور اہل بیت کی زندگی میں, کیونکہ ان کی اکثر جو زندگی ہے ہمارے 14 ائمہ علیہ السلام کی, جو ہے خاص کر کے خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بعد جو زندگی ہمارے چوتھے امام سے جو گزری ہے, تو کس طرح سے اس پرٹیکولر لائف ٹائم میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے وقت کے حکمرانوں کے فار اے پیسفل کو ایگزسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں تقیہ اختیار کیا؟ کوئی دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ زمانہ جو ہے بدلتا رہتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں, سرکمسٹانسز بدل جاتے ہیں. تو جو اہل حق ہوتے ہیں یعنی یا جو اللہ کے نمائندے زمین پر ہیں, جو حق کے نمائندے ہیں, وہ اس کے اعتبار سے کام کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات کو وہ ظاہر کریں. جیسے دیکھیں سب سے پہلی ذات حضرت آدم علیہ السلام کی جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو اپنا وصی بنایا. تو دنیا سے رحلت کے وقت جو وصیت نامہ دیا تھا وہ حضرت شیس کو دیا تھا, اور منع کر دیا تھا کہ اس وصیت نامے کی خبر اس کو نہ دینا قابیل کو.
تو اس کا چھپانا ہی ہوا کہ مطلب یہ کیا بات ہے. یہاں پہ بھی بلیف جو ہے ہائیڈ کیا گیا. ہاں اس لیے کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قابیل جیسے حابیل کو قتل کر چکا تھا ویسے شیش کے پیچھے پڑ جاتا, حضرت شیش کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. ان کی کیا مصلحت تھی. تو یہ بات اہل بیت کے ساتھ بھی تھی کہ دیکھیے جو امیاد ڈائنسٹی تھی جس نے جو امام حسین کے بعد بھی دیکھ رہی تھی, اس کی یہ ہمت تو نہیں پڑی کہ وہ امام حسین کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے ان سے سوال بیعت کا کرے کہ ہم مانیے اور ہماری اتھارٹی کو تسلیم کیجیے. لیکن یہ نہ کرنے کے بعد بھی خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کھڑے نہ ہو جائیں. اچھا وہ ہر آدمی, ہماری کمزوری ہوتی ہے, انسانی کمزوری ہوتی ہے, ہم جو ویکنیس اپنے میں رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دوسرے میں بھی یہی ہوگی. جی ہاں, اگر ہم مثلا مائزر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دوسرا بھی مائزر ہی ہوگا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیلس ہیں تو دوسرا بھی جیلس ہی ہوگا. تو جتنی بھی ڈائنسٹیز ہوتی ہیں یا جتنے ظالم حکمراں ہوتے ہیں وہ ان ریالٹی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ زندگی جو شریف لوگ ہوتے ہیں اور نیک لوگ ہوتے ہیں کیسے گزارتے ہیں. تو انہیں ہمہ وقت خطرہ رہتا ہے. اگر وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھ کے پڑھا رہے ہوں تو ان سے خطرہ ہے. اچھا اسی لیے جو شریف مطلب ہم اس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ذکر کریں گے. امیاد ڈائنسٹی کا ایک ایکسیپشن ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ خود گورنر بنے مدینے کے تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے اس جگہ پر گئے جہاں امام محمد باقر علیہ السلام پڑھا رہے تھے اور جا کے بیٹھ گئے. یعنی ان کو اتنی اس کا وہ تھا, کیف تھا کہ انہیں مدینے میں کوئی چیز نہ یہ نظر آئی نہ وہ نظر آئی انہیں امام محمد. تو یہ باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں ہمارا تختہ نہ الٹ دیں, یعنی اپرائزنگ کر کے. ہاں تو یہ جو ان کے ہوتی تو پھر ان جو حق کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو بچ کے چلنا پڑتا ہے کہ اپنے مشن کو بھی آگے بڑھا دیں. ہاں مسئلہ یہ نہیں کہ وہ یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا. جیسے آپ نے بات شروع کی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں, ان دعاؤں میں وہی باتیں ہیں جو قرآن اور سیرت پیغمبر اور سنت پیغمبر یا آپ سے قبل اماموں کی سیرت ہے وہی سب اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. مثلا قرآن ماں باپ کی عزت اور عظمت کی بات کر رہا ہے, ان کا وہ کرو, خیال کرو, ان کے سامنے اوف نہ کرو. اب امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ وہ جو دعا ماں باپ کے لیے کی گئی ہے اس کو پڑھیے, 2-2.5 صفحے میں ہے. ایسی دعا انیمیجنیبل ہے. یعنی فرمایا اس دعا میں کہا ہے پالنے والے میں اپنے ماں باپ سے ایسی محبت کروں جیسے ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کرتی ہے, اور ان سے ایسا ڈروں جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے ڈرتے ہیں. مجھے ان کی خدمت میں اتنا مزہ آنے لگے کہ جیسے ایک بہت کئی راتوں کے جاگے آدمی کو نیند میں آتا ہے, یا بہت ہی جو پیاسا ہو اس کو ٹھنڈے پانی کے پینے میں آتا ہے. اب دیکھیے وہی اسپرٹ ہے یا وہی تعلیم ہے جو دعا کے فارمیٹ میں آ رہی ہے. اب ایک آدمی دعا کر رہا ہے تو دوسرے کو خطرہ نہیں ہے, لیکن اس نے اپنا کام کر دیا, اپنی بات کنوے بھی ہو گئی. اسی امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بجائے اس کے کرٹیسائز کرتے, وہ چھٹے امام کا وہ اس دن ذکر کیا تھا ہم نے آپ کے اس پہلے والے ایپیسوڈ میں, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ منصور چاہتا تھا کہ قتل کر دے وسیع جو ہے, تو اس کو پتہ چلا کہ خود اس کو بھی وسیع بنا رکھا ہے, اس کے گورنر کو بھی وسیع بنایا ہے امام جعفر صادق نے, ان آرڈر ٹو سیو امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. اماموں کو قید خانوں میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہ ریمنڈ چلو ہنگامہ کر دیں اور وہ کر دیں, یا امام علی رضا کو کراؤن پرنس بنایا گیا ولی ہے تو وہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ماحول کنڈیوسیو نہیں ہے. جب تک اس طرح کا ماحول نہ بن جائے کہ لوگ حق کی حمایت کے لیے صرف ذہنی طور پر تیار نہ ہوں بلکہ ہاتھ پیر جسم مال سب سے تیار ہوں, تب حق کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی ایون امام علی رضا کے پاس تو یعنی سپورٹرز کا اچھا خاصا گروپ بھی تھا, لیکن اس وقت بھی امام علی رضا نے ہی ریزورٹڈ ٹو پیس rather than uprising. دیکھیے ہم آپ سے بتائیں سپورٹرز کو بھی آپ اس میں کبھی اس طرح نہ شمار کیا کیجیے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ملتا ہے کہ ارشاد فرمایا ہے اپنے آدمیوں کو جنہوں نے ان سے بیعت کی تھی کوفے میں تھے, اور ان سے کیا کہا ہے, یا اشباہ الرجال ولا رجال, اے مرد نما لوگو جو مرد نہیں ہو. ارشاد فرمایا تم سے جب کہتا ہوں جاڑے میں کہ چلو تو کہتے ہو ٹھنڈک بہت ہے, تم سے کہتا ہوں جب حق کی حمایت میں نکلو تو کہتے ہو گرمی بہت ہے. جب تم ٹھنڈک اور گرمی نہیں برداشت کر پاتے ہو تو تلوار کی آنچ کیا برداشت کرو گے. کبھی یہ کہا کہ اگر تمہارے 10 دے کر کے
امیر شام کا ایک آدمی مل جائے تو یہ بھی فائدے کا سودا ہے. یعنی وہ ان کے باطل پر، اسत्य کے اوپر جمے ہوئے جان دینے کو تیار ہے، تم میرے ساتھ حق پر تیار نہیں ہو. تو لوگوں کے ہونے سے نہیں ہوتا. امیر المومنین جس جنگ کو صفین کو جیت گئے تھے، آخری موقع کے اوپر آپ کے ساتھیوں نے تلواریں کھینچ لیں کہ ہم مار ڈالیں گے آپ کو، نہیں تو آپ قرآن میں جو بلند کر دیا ہے تو اس پر مانیے اور وہ کیجیے. تو بہت سے لوگ، یہ تو امام حسین علیہ السلام کی ایک کوالٹی تھی کربلا میں کہ انہوں نے اس طرح کے ٹیڑھے میڑھے اور بیکار لوگوں کو اتنا وہ کر دیا تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. جو تھے وہ اگر وہ 100 سوا 100 150 لوگ تھے شمع بجھانے کے بعد بھی لوگ رہے. ہاں نہیں، شمع دوسرے دن مثلا شمع بجھانے کے وقت جذبہ تھا، اب جب تلواریں چلنے لگیں تو کمزور پڑ گئے. تو کوئی نہیں، یہاں تک کہ عورتیں، مرد، بچے، یعنی وہ ایسا واقعہ جو پہلے بھی نہیں ہوا، بعد میں بھی نہیں ہوگا. جی. اور یہاں پہ جس طرح سے آپ نے امام حسین کا تذکرہ کیا، لوگ اکثر یہ تہمت لگاتے کہ نعوذ باللہ من ذالک امام حسن نے تقیہ اختیار کر کے جو ہے صلح کر لی، اور امام حسین نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے تقیہ اختیار نہیں کیا. حالانکہ وہ چاہ سکتے تھے تو تقیہ اختیار کر کے اپنا خون بچا سکتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے تھے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے وہی کیا جو امام حسن علیہ السلام نے کیا تھا. بات یہ تھی کہ پوزیشن کیا بن گئی تھی. اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا پوزیشن یہ بن گئی تھی کہ امام حسن سے وہ بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سیز فائر کر رہا تھا کہ لڑائی روک دی جائے. یعنی اگر امام حسن کی آپ صلح کو یا اس ٹروس کو دیکھنا چاہیں، وہ ویسی جیسے حدیبیہ میں اللہ کے رسول نے کی تھی، ناجنگ معاہدہ ہے. وہ یہ نہیں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی بیعت کر لی ہو کہ تم جو کہتے ہو سب ٹھیک ہے. باطل کی حمایت رسول اللہ نے حدیبیہ میں نہیں کی، باطل کی حمایت امام حسن نے صلح پر نہیں کی. پہلی شرط ہی یہی تھی کہ امیر شام جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے. جی. تو یعنی اس کا مطلب یہ شرط جب آ گئی تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی. وہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دے رہے تھے، اور رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں لکھنے دے رہے تھے حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی پیغمبر کی. تو اس کا مطلب امام حسن کے سامنے یہ سوال نہیں آیا. امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ میں واپس چلا جاؤں. یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی دور ملک میں چلا جاؤں، شہر میں سکونت کر لوں، تم سے کوئی مطلب ہی نہ رہے. تو نہ وہ تخت چاہتے تھے یزید کا، نہ تاج چاہتے تھے، نہ پاور چاہتے تھے، نہ آرمی چاہتے تھے. وہ کہتا نہیں ہماری بات کو مانیے، اوتھ آف ایلیجینس سمجھ لیجیے. اب امام حسین اگر اس کی بات کو، بیعت کو ایکسیپٹ کر لیتے تو یہ آپ کو ملتا قرآن، یہ باقی رہ جاتا، یہ نمازیں باقی رہ جاتی ہیں. خواجہ اجمیری جو بہت ہی بزرگ شخصیت ہیں، انہوں نے یہی کہا ہی ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید. آپ نے سر دے دیا، ہاتھ اپنا غلاموں کی طرح سے اب نہیں دیا اس کے ہاتھ میں. حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. سچ یہ ہے، قسم ہے خدا کی کہ لا الہ کی بنیاد، لا الہ الا اللہ کی جو فاؤنڈیشن ہے امام حسین ہے. بے شک. تو اب یہ ایشو نہیں ہے، نہیں تو میں اس کی بہت سی کیفیتیں آپ کے سامنے رکھتا. تو کہنا یہ ہے کہ وہ یہ بتائیے 57 سال امام حسین کی زندگی رہی. امام حسن کی شہادت کے بعد بھی 10 سال آپ معاویہ امیر شام کی زندگی میں موجود رہے. بہت سی جیتوں میں آپ نے کرٹیسزم، تو کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ پھر جب آپ کو مدینے سے نکلنا پڑا بیعت کے سوال پر، مدینے میں نہیں لڑے، مدینے سے مکے میں رہے، حج کو ترک کر دیا آپ نے کیونکہ خطرہ تھا. حج سے چھوڑ کر کے کوفے کی طرف گئے، کوفے سے کربلا آئے، پانی بند ہوا، خیمے یہاں سے وہاں کیے گئے، نہیں لڑے. آخر میں جب اس نے تیر چلا ہی دیا، جب پہلا تیر وہاں چلا دیا کہ نہیں ہم مانیں گے، نہیں لڑیں گے، اب کیا کریں گے؟ مان لیجیے 2-4 آدمی ہمارے اوپر یا کسی بھی ایک سمجھدار آدمی پر حملہ کر دیں اور کہیں پر عمر، تو وہ پہلے ہی کہے بھیا بات کیا ہے، بتاؤ بات ہی کیا ہے. لیکن جب وہ مانتے ہی نہیں، مار رہے، تو وہ اپنا ڈیفنس لے گا کہ نہیں لے گا؟ تو امام حسین نے دفاع کیا جو سچویشن امام حسین کو پیش ہی نہیں آئی تھی، یہ عرض کرنا ہے. تو اس میں تو دونوں سچویشن ہی الگ ہیں. وہ جنگ کر دی امام حسین نے. جنگ کب کی؟ 57 سال کی عمر میں، سن 61 ہجری میں. مان لیجیے 9-10 بجے آپ نے شروع کی لڑائی جو شام کو ختم ہو گئی، اور باقی پوری حیات میں آپ نے کون سی جنگ کی، کس کو مار ڈالا، کس کو قتل کر دیا، وہ دکھائیے. یعنی امام حسین کے سامنے وہ سچویشن ہی پیش نہیں کی گئی. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جنگ پسند تھے یا امن پسند تھے؟ کیا پوچھا جائے؟ اگر امن پسند تھے تو بدر میں کیوں لڑے، احد میں کیوں لڑائی ہوئی، خیبر میں کیوں ہوئی، خندق میں کیوں ہوئی، فتح مکہ کے موقع پر کیوں گئے؟ اور اگر جنگ پسند تھے
تو حدیبیہ میں سلو کر کے لوٹ کیوں آئے؟ تو اس کا مطلب ایک سمجھدار اور پیسفل شخصیت جو ہوتی ہے وہ امن پسندی کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے سنبھالنا چاہتی ہے. جو اہل حق ہوتے ہیں یا نمائندان جتنے ہوتے ہیں حق کے، وہ حتی الامکان اوائڈ کرتے ہیں until the last resort. اور یہ آج نہیں، ہمیشہ سے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ قوم کو لے کے نکل جاؤ. جی یہ دیوانہ اگر یہ اپنا یہ ایجپٹ میں ہنگامہ کرتا رہے گا، کرے. پہلے تو فرعون کو سزا نہیں دے دی، فرعون کو پہلے بھی سزا دے سکتا تھا، وہیں پر اسٹیبلش کر دیتا بنی اسرائیل کو. جناب موسیٰ جب پانی میں نکل گئے تب بھی وہ دوڑنے کے لیے، اب وہ اندر تک آیا اور یہاں تک آیا، تب اللہ نے اس کو ڈبو دیا، مان لیجئے. تو یعنی حق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیتا رہتا ہے موقع، چاہے نمرود ہوں، فرعون ہوں، یزید ہوں، سب کو وہ موقع دیتا رہتا ہے کہ اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ. نہیں سدھرتے تو اسلام میں یعنی امام حسین اسلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے جی کہ آپ آج ساری دنیا اس کو فالو کرتی ہے. آپ کے ہاں وزیر جنگ نہیں ہوتا، ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے، وزیر دفاع ہوتا ہے. امام حسین نے ڈیفنس کا ایسا اسٹینڈرڈ پیش کیا کہ اب پیسفل ایگزسٹنس کے لیے یعنی منسٹر آف وار نہیں، منسٹر آف ڈیفنس ہوتا ہے، جو اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم دفاع کرتے ہیں. ہر ملک اگر وہ حملہ بھی کرتا ہے تو کہتا ہے ہم دفاع کر رہے ہیں. نو فرسٹ اٹیک پالیسی. ہاں، یہ بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے پیسفل ایگزسٹنس کا. یعنی جو لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ امام حسین نے تقیہ اختیار نہیں کیا، وہ ایک تہمت ہے اور ایک بیس لیس جو ہے ایلیگیشن ہے. کیا کرتے یعنی ہم یہ کہتے ہیں وہ کیا کریں؟ اگر ایک آدمی کو کوئی مار ڈالنا ہی چاہے، پٹک کے جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ ان کو جلا وطن کیا، آخر میں ان کی ربضہ میں شہادت ہو گئی، وہ کیا کرتے؟ یعنی وہ اب اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. نکالنا چاہتے ہو، اچھا چلو نکال دو یہاں سے. جی تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ جو خاصان خدا امیر المومنین جب صفین گئے تو بھائی کیوں گئے؟ زبردستی تو نہیں گئے تھے. جمل میں لوگ ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ تو لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. نہروان والے خود ریولٹ کر رہے تھے یا ایک طرح سے اپرائزنگ کر رہے تھے حکومت کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف. تو آپ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد بھی جو سب کو بعد میں چھوڑ دیا، معاف کر دیا، جاؤ جاؤ. جنگ جمل میں بھی جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سب کو چھوڑ دیا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو اس لیے جو پیسفل ایگزسٹنس ہوتا ہے جب وہ مجبور ہو جاتا ہے تو اب ہم یہ کہیں کہ وہ حضرت علی کو تو کافی علم تھا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا، جاتے ہی نہ تو ابن ملجم تلوار نہ مارتا، سر کے اوپر تلوار نہ لگتی. تو یہ نہیں مانی ہے، وہ اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے. اگر اس میں موت بھی آ جاتی ہے تو بھی کہہ دیتا ہے رب الکعبہ، ہاں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اہل بیت تو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہیں ہی. بے شک بے شک. اور یہاں پہ ایک وی ول کنسیڈر ہائپوتھیٹیکل سچویشن کہ ایسا شخص جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اگر اسے پکڑا جائے اور گردن پہ اس کے خنجر رکھ کے یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک تم اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہو، تو وہ جو ہے وہ تقیہ نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں میری زبان سے کبھی یہ کلام پیش نہیں کروں گا، اور وہ مارا جاتا ہے اس صورتحال میں. تو کیا روز قیامت اسے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس تقیہ کا آپشن تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ یا اس کا مرتبہ ایسا کچھ شہید کا ہوگا کہ نہیں اس نے جو ہمت دکھا کر جو ہے شہادت اختیار کی؟ دیکھیں آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے، مگر اس کا جواب یس بھی ہے، نو بھی ہے. دونوں صورتوں سے اس کا جواب، دو ایسپیکٹ ہے، دونوں ہی صورتیں ہیں. جی یعنی یہ میں نے آپ سے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بات کہی تھی اسی تقیہ کے سلسلے میں کہ یہ غور کر لیجئے کہ یہ ایک بیلنس ہے جو اس کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے. اس کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس بیلنس پر کہ اس سائڈ جائیں یا اس سائڈ جائیں، کس میں اللہ کی رضا ہے، تقوی الہی کی بنیاد کے اوپر کس کے اندر پروردگار عالم کی رضا ہے. جیسے کربلا کے واقعے میں میں کہہ دوں، جیسے جناب عباس کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین اسلام سے فرمایا تھا آپ نے، جی مولا دل اب سینے میں تنگی کرنے لگا، یعنی برداشت کی، تب حضرت نے اجازت دی تو کا پانی لاؤ، ہے نا. جی تو سوال یہ کہ اس وقت امام حسین کا دل کے سینے میں تنگی نہیں کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے ہر آدمی کی قوت برداشت اور وہ ایک سی نہیں ہوتی، جو کوالٹی اس کو دی گئی ہے. خود امام حسین کے ایک صحابی نے بہت پہلے راستے میں کہا مولا آپ شہید ہو جائیں گے، میں آپ کے اوپر دل و جان سے فدا ہوں، مگر میں موت سے بہت ڈرتا ہوں. جی تو حضرت نے فرمایا اچھا پھر یہاں سے چلے جاؤ اور اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز استغاثے کی جب میں مدد کے لیے پکاروں تو تم سننا نہیں، ورنہ اس وقت اگر تم نے
لبیک نہیں کہی تو گناہ گار ہو جاؤ گے. یعنی اس کا مطلب وہ گناہ نہیں کیا اس نے, اور مولا نے اس کو ڈالی بھائی اتنا آدمی اس کو ڈر لگتا ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو انگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, نہ جانے کیا ہوتا ہے. تو جو بات آپ نے کہی, اب دیکھیے میں مثالیں آپ کے سامنے لاتا ہوں. جناب میثم تمار سے کیا کہہ رہا تھا ابن زیاد؟ یہی تو کہہ رہا تھا کہ علی کو برا کہو, آخر میں اس نے پھانسی دی. یہ وہی شاید سچویشن ہے جو جناب میثم تمار کی. ہاں وہی میں نے کہا, جناب میثم تمار کو پھانسی دینے کے لیے اس نے کہا, اور جناب میثم تمار نے کہا, یہاں تک کہہ دیا کہ میرے مولا نے یہ فرمایا تھا کہ میری زبان کاٹی جائے گی. وہ جب جتنی باتیں تھیں اور فضائل امیر المومنین آپ نے اس وقت بیان کیے, یعنی ایسے ممبر کے اوپر بیان کیے. یہ ایک سچویشن. رشید حجری, حجر ابن عیدی, اصحاب رسول, اصحاب امیر المومنین ہیں جنہوں نے موت کو قبول کر لیا مگر امیر المومنین کو برا نہیں کہا. جب امیر شام نے بلایا 14 آدمی آئے تھے, 14 آدمیوں کو جس میں وہیں جہاں پر یہ کیا گیا تھا, تو اس وقت جب خبر لے کے آیا تو جناب حجر نے کہا کہ لوگوں ہم میں سے آدھے مر جائیں, چھوٹ جائیں گے, آدھے جو ہیں قتل کیے جائیں گے. تو جب وہ آیا تو اس میں سے کمزور پڑ گئے جو لوگ, تو انہوں نے مولا کو کہا کہ جو اس نے کہا مان لیا, چلے گئے. ایک نے تو بہت سمجھداری کی بات کی, امیر شام سے یہ کہا کہ امیر شام ہماری علی کے بارے میں وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے. تو امیر شام کہنے لگے نہیں, صاف کہو, کا صاف نہ کہلوائیے, ورنہ میں صاف کہوں گا تو آپ کی رائے بھی معلوم ہو جائے گی سب کو. تو وہ چھوڑ دیا. اور جناب حجر تو یہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ دونوں ہی صحیح ہیں, جس کی طاقت برداشت جتنی ہے اتنی ہی برداشت کر سکتا ہے نا. اس میں نہیں تھی, اس کے اندر ہے. تو اب بہت سے لوگ, ہمارے خواتین تو خاص طور سے چھپکلی سے ڈرنے لگتی ہیں. گھر میں چھپکلی نکل آتی ہے, کاکروچ نکل آتا ہے. اب آپ اس سے کہیں نہیں سے ڈرنا, عقلاً وہ جانتے ہیں کہ چھپکلی کوئی چیز نہیں ہے, اور اس میں کوئی زہر نہیں ہوتا مثلاً, وہ کاکروچ میں کچھ نہیں, مگر اب یہ ہے اب آپ اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں, جو چیز امبائب کر گئی ہے اندر, داخل ہو گئی. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی یہ ہارڈ اینڈ, اس وقت ان کا میثم تمار آج تک امیر المومنین کے فضائل کو زندہ کیے ہوئے ہیں. یہ اب ایک ایسا آدمی ہے جسے کچھ کرنا نہیں ہے, وہ ڈٹا نہیں, میں نہیں کہوں گا مار ڈالا گیا, بعد میں اس کا پتہ بھی نہیں چلا یہ کون تھا. حضرت قمبر نے اسی طرح شہادت دی ہے حجاج ابن یوسف کے سامنے. اس نے تو یہاں تک پوچھا تمہیں کس طرح قتل کروں؟ کہا جس طرح تم میدان محشر میں میرے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہو ویسے ہی کر دے. بی فٹنگ رپلائی. ہاں مطلب اتنا اس میں قتل کیے گئے. مگر اگر یہ بتائیے جناب قمبر برائی کرنے لگتے تو کیا ہوتا؟ حضرت علی نے جس کو بچے کی طرح پالا ہے. دو سچویشنز ہیں, جناب میثم تمار کی بھی وہی سچویشن تھی اور جناب قمبر کی بھی. تو یعنی یہ میثم نے قتل ہونا پسند کیا اور جناب قمبر نے اس کا برعکس. ان کا اسٹینڈ جو تھا اپنی جگہ پر وہ بہت مختلف ہے اس اسٹینڈ کے مقابلے میں, کہ جہاں پر ایسا بھی ہوتا یہ فیصلہ انسان خود کرے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, اللہ کی رضا کیا ہے جو میرے لیے. جناب میں نے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ سے کہا تھا, عمار ابن یاسر کے والد اور والدہ شہید ہو گئے, اور عمار ابن یاسر نے تقیہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سچویشن مختلف تھی, ان کی سچویشن مختلف تھی. دونوں اسٹینڈ صحیح ہوتے ہیں کہ کہاں کیا کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ ہوتا کہ کمیونٹی کو بچانا ہوتا تو پھر ہمارے نے وہ جناب سمیہ بھی تقیہ کرتی ہیں اور یاسر بھی کرتے ہیں, فار اے وائڈر پرپز. ہاں وائڈر پرپز کے لیے پھر تقیہ ہوتا, وہ نہیں تھا. جناب میثم تمار امیر المومنین کے صحابی اور جناب عمار یاسر رسول اللہ کے صحابی, لیکن دونوں کے سٹانس میں ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن فرق ملتا ہے. نہیں وہ ان کے والد جو تھے وہ بھی رسول اللہ کے صحابی تھے, والدہ بھی صحابی نہیں, وہ خود بھی رسول اللہ کے صحابی تھے جناب عمار ابن یاسر. تو مطلب ایک ہی سچویشن تھی. مگر یہ کہ ان کا آخری زمانہ ہے, بڑھاپا تھا, دنیا میں جانے ہی والے ہوں گے, 6 مہینے زندہ رہیں گے, اور کیا ہے. ہاں انہوں نے وہ کوئی فائدہ نہیں, اور انہوں نے تقیہ اس لیے کیا کہ ایک بہت بڑا اسپین ان کو ملا جس میں انہوں نے دین کی اور اسلام کی خدمت حفاظت کی. جی بالکل. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا یہ تو بات رہی فرام این اسلامک پرسپیکٹو. جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مختلف ملک ہے, نیشنز ہے, تو آن این انٹرنیشنل لیول کس طرح سے یہ ملک آپس میں جو ہے وائی ڈیلنگ وتھ ایچ ادر ریلیشنز مینٹین کرتے وقت تقیہ اختیار. نہیں دیکھیں جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اسلام کو تو کہتے ہی ہیں کہ ہم بنیاد بناتے ہیں, لیکن آخر کو وہ کیا کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ممبر ہیں, وہاں جاتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, اپنی بات کو رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے حلیف ہیں, ایک دوسرے سے کاروباری معاہدے کرتے ہیں.
تو یہ سب کرنا پڑتا ہے زندگی میں, جانا پڑتا ہے. منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں, مثلاً یہ فلاں ملک اسلامی ملک کا منسٹر انڈیا آیا ہے, یہاں پر رہے گا, کھڑا ہوگا, اچھا کیا کرے گا, ایران کا ایمبیسیڈر ہو یا سعودی عرب کا ایمبیسیڈر ہو, یہاں ہمارا نیشنل اینتھم شروع ہو گیا, جن گن من ادھینایک جے ہے شروع ہوا, تو کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا؟ تو ایوری ون, ہاں مطلب یہ نا کہ آپ کو دوسرے ملک کے جھنڈے کا بھی خیال و لحاظ کرنا پڑے گا. تو اس لیے زندگی جو ہے اس کے بغیر, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں, یہ بتائیے مردار کھانا کیسا ہے؟ مردہ مطلب ہم کچرے میں گئے, ایک مرغی پڑی ہوئی مری ہوئی, جی کیا کریں؟ حرام ہے, لیکن ایسا بھوکا ہو سکتا ہے جس کی جان جا رہی اس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے کہ تم وہ نکال لے اور جا کے کھا لے. اس سچویشن کے اوپر ہے, اس شخص کے لیے حرام تھا, اس کے ایک ایکس کے لیے حرام ہے, وائی کے لیے جائز ہے, بلکہ ایٹ ٹائمز واجب بھی ہو جائے. بہت سی سچویشن ڈاکٹر یہی مانتے ہیں عام زندگیوں میں. ایک آدمی شوگر پیشنٹ ہے, اس کو شگر منع کر رہے ہیں, دوسرا نہیں ہے, اس کو الاؤ کر رہے ہیں. کبھی کبھی تو ٹی بی کے جو مریض ہوتے تھے اب تو بہت کنٹرولڈ ہے, تو اس میں بہت رچ ڈائٹ دیا جاتا تھا ٹیوبر کلاسس کے اندر, جس کے اندر بالائی ہو, مکھن ہو, یہ. اور ابھی وہ دل کا مریض ہو تو سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں. تو سچویشنز کے بدلنے کے ساتھ دنیا میں بھی ایٹیچیوڈ بدلا کرتے ہیں, دین میں بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ خالی جھوٹ بولنا نہیں ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں تقیہ کے معنی جھوٹ بولنا نہیں ہوتے ہیں. مصلحت کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کورس آف ایکشن کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. وہ لوگ تو نعوذ باللہ جھوٹ بولنا, منافق, ایسے سب چیزیں نہیں. وہ تو دیکھیں جو ہم اگر اپنی مثلاً جان بچا کے چلے آئے, تو مثلاً اگر ہم امیر شام سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں, عمار ابن یاسر کو ہمار جانا چاہیے تھا. ان کا جواب یہی ہوگا کہ نہ وہ ہوتے, وہ نہ صفین میں کے میدان میں آتے, اور نہ رسول اللہ کی حدیث کے باقی گروہ قتل کرے گا یہ سامنے آتی. تو وہ تو جو سفرر یعنی اس معاملے میں سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے چھوٹ کیسے گئے, ہم نے مار کیسے نہیں لیا. جی بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے جو ہے اس کمپلیکس موضوع کو بڑے بہترین انداز میں سمجھایا ہمارے ویورز کے لیے. ناظرین, آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ تقیہ چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو یا لوکل لیول پہ, انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اختیار کرتا ہے وائل ڈیلنگ وتھ ایچ اینڈ ایوری پرسن. اس لیے شاید امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ان التقیہ دینی و دین و آبائی ولا دین لمن لا تقیہ, کہ تقیہ میرا اور میرے آب و اجداد کا دین ہے, اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو تقیہ نہ کرتا ہو. امید کرتے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.